बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मामलात पचीदा से ज़्यादा पचीदा होते जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं पचीदा दर पचीदा। और ख़बर ये है कि शायद PDM के दरमियान जो दूरियाँ पैदा हो रही हैं वो संगीन तर सूरत हाल इख्तियार करती जा रही हैं। आज मुस्लिम लीग नून के एक इंतहाई समझें कि सीनियर आदमी जो पॉलिसी मैटर्स में मुस्लिम लीग नून के शरीक होते हैं, यानी उनकी इनपुट के बग़ैर कोई मेजर पॉलिसी जो है नून लीग की वो नहीं बनती। उनसे हमारे एक सहाफ़ी दोस्त हैं, उनके साथ बैठ के बातचीत हो रही थी और वो बातचीत मैं आपके गोश गुजार करिए देता हूँ। सवाल ये था कि जी के होया की उनका कहना था आगे से, और ये बात ज़हन में रखें कि वो मुस्लिम लीग नून की वो जो किचन कैबिनेट के रुकन हैं, मतलब कोई आम वो कोई MP MN सेनेटर टाइप कोई चीज़ नहीं है। वो नवाज़ शरीफ के और मरीम के बहुत करीब हैं, शहबाज शरीफ के बहुत करीब हैं। और वो मैं जिस तरह बार बार आपको कह रहा हूँ कि वो जो मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी बनती है, और वो पॉलिसी ज़ाहिर है किचन कैबिनेट में ही बना करती है, वो उस पॉलिसी साजी में शरीक होते हैं। तो उनका कहना था कि यार की बात ये है कि हमें बड़े अरसे से अंदाज़ा था कि ज़रदारी साहब जो हैं इनकी तिगड़म जो है वो मिली हुई है, और खैर उन्होंने छुपाया भी नहीं, ये भी उन्होंने बात तस्लीम की और उन्होंने एतमाद में भी लिया नवाज़ शरीफ को। और वो बताते रहे कि जी के फ़लाँ ये बात हो रही है, फ़लाँ ये ऑफ़र कर रहा है। वो जितनी ज़ाहिर है कि जब आप ये मैं बोल रहा हूँ कि आपका खादम कि जब आप के पास जो बात की चीज़ किसी की होती है, किसी की भी किसी के साथ, वो जब तीसरे बंदे को बताता है तो वो जितनी ज़रूरी समझता है उतनी बताता है। तो ज़ाहिर है कि वो जितनी ज़रूरी बात समझते होंगे ज़रदारी साहब, उतनी वो मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज़ शरीफ को या बताते होंगे। और बहरहाल उन्होंने एक नीयति भी अपनी साबित करनी थी कि मैं आपके साथ बड़ा मुखलिस हूँ और ये ऑफ़र है, ये मामलात हैं। और इसकी कह लें कि वो इसी तरह की ख़बरें थी या इसी तरह की बातें थी कि जी के वो दरमियान का रास्ता मिल के बैठ के इमरान खान को फारिग ये वो कहते हैं। हमने अंदाज़ा तो था, जब वो ख़ुद भी बताते थे कि ये बियॉन्ड द इंफॉर्मेशन या बियॉन्ड द लीक, या हमें जितनी बातें बताई गई हैं बातें उससे कुछ ज़्यादा भी होंगी और कुछ इससे ज़्यादा गहरी भी होंगी। तो हमें शक था, पहले दिन से था कि जनाब के ये अपना कोई लाइन सीधी कर रहे हैं और PDM के कंधे इस्तेमाल करके कर रहे हैं, और PDM की कुव्वत को इस्तेमाल करके, यानी PDM को डरा कर या PDM की मौत को दिखाकर वो अपना बुखार जो है वो बेच रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। और वो बेसिकली अपने आप को इमरान खान का मुतबादल के तौर पर वो पेश कर रहे थे, इसको कह लें एस्टेब्लिशमेंट को। और वो आज इत्तफाकन जो मरीम नवाज़ साहिबा का ट्वीट है वो भी इसी तरफ इशारा करता है। बड़ी मुश्किल अंग्रेज़ी में उन्होंने एक ट्वीट का जवाब दिया हुआ है, वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। मैं कोशिश करूँगा कि प्रोड्यूसर साहब वो जो हैं वो लगा दें उस ट्वीट को। बहरहाल उसमें उन्होंने कहा है कि जी कि ये जो सिलेक्टेड है, इसको नज़र आ रहा है कि उसका मुतबादल जो है वो तराशा खराशा जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। तो वो भी उनका इशारा अब इस बात के बाद मुझे लगता है, हालांकि वो ट्वीट कल गालिबन उन्होंने किया है या कम से कम आज सुबह किया होगा, तो मुझे इस गुफ्तगू के बाद अंदाज़ा हुआ कि ये शायद इशारा जो था वो आसिफ अली ज़रदारी साहब की तरफ ही था। तो वो कहते हैं कि अब चूँकि वो जगह इस तरह की आ गई थी कि हम ये चाहते थे कि या तो ज़रदारी साहब उस तरफ जाएं या ज़रदारी साहब इस तरफ आएँ, या हमारे साथ हों या उनकी तरफ हों। तो अब उन्होंने ये बहाने ही हैं, जिस तरह CEC के पास जाना, ये कहना वो कहना। और फिर अभी हमारे जो एक टीम का हिस्सा हैं उमर जावेद साहब, वो रिसर्च स्कॉलर हैं, वो मुझे बता रहे थे कि नसीम ज़हरा की इस स्टेटमेंट के बाद या इस बयान के बाद या इस ट्वीट के बाद कि जी के ज़रदारी ने दो टोक अल्फाज में कह दिया कि मैं पहाड़ों पे जाके नहीं लड़ूंगा, मैंने तो असम्बली के फ्लोर के ऊपर ही लड़ना है। तो इसके बाद तो PDM का किस्सा तमाम है। अच्छा ओके ठीक है, जो नून लीग के लीडर से जो बात हम एक सहाफ़ी की हुई, उस बात का भी अगर निचोड़ निकाला जाए तो वो यही समझते हैं कि PDM नो प्रॉब्लम, अगर हमने तो एक ग्रेस टाइम दिया है पीपल्स पार्टी को, और हमें पता है कि पीपल्स पार्टी ये वाला काम नहीं करेगी, इस्तीफ़े दे के नहीं आएगी, यानी कि PDM से उसका जाना ठहर चुका है उनकी दानिस्त में। अब ये उनका ख्याल है।
یہ ایک سیاستدان کا خیال ہے، واللہ عالم بالصواب، کہ یہ کتنا درست ہے کتنا غلط ہے. میری اوپینین اس سے تھوڑی سی مختلف ہے. اور ظاہر ہے کہ صحافی سیاستدان جتنا نہ سیانا ہوتا ہے، نہ تیز ہوتا ہے، نہ حالات کا جائزہ لے سکتا ہے. یہ جو سیاستدان ہوتا ہے، جو گراؤنڈ کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، جو گرم محاذ کے اوپر جو ہے وہ توپیں لے کے ڈٹا ہوا ہوتا ہے، یہ اس کو زیادہ بہتر پتہ ہوتا ہے. میں ان سے بہرحال اختلاف کی جسارت کرتا ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہے پی ڈی ایم کا خاتمہ ہونا. اس کی میں نے کئی دفعہ لاجک دی ہے جو میرے ذہن میں ہے کہ یہ گزارا ہی نہیں ہے. یہ مطلب فارغ ہو جائیں گے. یہ اگر کسی نے کسی کو آفر کی ہے اسٹیبلشمنٹ نے، تو وہ پی ڈی ایم کے دم خم پہ کی ہے نا پائے نا. تو بہرحال دوسری طرف کی جو پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے، یہ بھی آپ سے گزارش کروں گا، وہ بھی خبر ہے. لیکن ابھی اسی کی طرف ہم چلتے ہیں. مسلم لیگ نون کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ کیا سوچ رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اگر وہ تو استعفے دیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں دیتے تو پھر او موجاں اپنی مرضی کرو، مطلب تسی اپنے گھر خوش، اسی اپنے گھر خوش. تو وہ صحافی نے سوال کیا کہ استعفے دینے کے بعد کا سینیریو کیا ہے، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ جناب کہ اگر آپ استعفے دیں گے اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کا کوئی جواب نہیں ہوتا آپ کے پاس. کیا یہ بات درست ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اس کا جواب ہے کہ یہ الیکشن کرانا کوئی آسان کام نہیں ہوگا. اب میں اس شخصیت سے معذرت کے ساتھ کہ کیوں آسان کیوں نہیں ہوگا، جب اسٹیبلشمنٹ تلی بیٹھی ہے، ریاست پوری کی پوری جو ہے، ریاستی قوت جو ہے وہ پوری کی پوری اس سسٹم کو بچانے کے اوپر، جو سسٹم بیسیکلی تو انہی کا ہی ہے نا جی، انہی کا فائدہ ہے. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو اس وقت جو موجودہ سیاسی بندوبست قائم ہے پاکستان کے اندر، جو سیٹ اپ ہے، یہ سیٹ اپ جو ہے یہ رد نواز شریف ہے، یہ رد پیپلز پارٹی ہے. تو اس سسٹم کو بچانے کے لیے وہ ایڑی چھوٹی تک کا زور لگائیں گے. اور وہ جو اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جو لاسٹ فرائیڈے کو ہماری بیٹھک میں حبیب اکرم صاحب نے ایک بڑا ذومانی اور بڑا طنزی انداز میں شرارتی اور کن نکھیوں کے ساتھ ایک جملہ پھینکا تھا کہ جی اصل میں تو مہر نے کہا تھا نا جی کہ وہ اگر سسٹم لپیٹا جاتا ہے تو فائدہ بینیفیشری کون ہے، پرچے بھی ختم، مقدمے بھی ختم، جواب بھی نہیں دینا پڑے گا اور شہادت بھی نصیب ہو جائے گی نون لیگ کو. انہوں نے 2 ٹوک انداز میں کہا تھا. اس پہ حبیب اکرم صاحب نے بڑا یوں کر کے کہا تھا شرارتی لہجے میں اور بڑا ذومانی انداز میں کہ جی کہ اس بار جمہوریت کو کوئی اور گارڈ کر رہا ہے، یا نظام کو کوئی اور بچانا چاہ رہا ہے، جمہوریت کوئی اور چلانا چاہ رہا ہے. ان کا اشارہ تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف. ان کے رابطے بڑے گہرے ہیں اور صحافی کے ہونے چاہیے، ہر طرف ہونے چاہیے. ایک طرف کے رابطے ہوں تو پھر وہ صحافت تو پھر وہ نہیں ہوتی، پھر تو وہ پی آر شپ رہ جاتی ہے. تو حبیب اکرم صاحب بڑے پائے کے صحافی ہیں، ان کے ہر جگہ پہ رابطے ہیں، میں ایڈمائر کرتا ہوں ان کو. میرے اس طرح کے رابطے نہیں ہیں. بہرحال تو وہ بیسیکلی جو حبیب صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ فائدہ ہی اسی میں ہے. یہ جو سسٹم چل رہا ہے یہ اس سسٹم میں تو جو ٹرو ڈیموکریٹک فورسز ہیں ان کا گلہ یہی ہے کہ وہ ہے ہی نہیں. ان کو تو زور بازو قوت سے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جناب وہ ٹھڈے کی نوک پہ رکھ کے اچھال کے باہر پھینک دیا گیا اسٹیڈیم سے باہر پوری قوت کے ساتھ. اور حالانکہ ووٹ تو پتہ نہیں کن کو پڑے تھے کن کو نہیں. ان کا کلیم ہے، اگر کلیم نہیں ہے تو پھر ایڈیڈ جلسے کس طرح ہو جاتے ہیں یار. مطلب یہ سیاسی حقیقتیں ہیں. پیپلز پارٹی ایک سیاسی حقیقت ہے، اس کو جتنا مرضی ہم کرٹیل کر دیں. اپنی جو ریشاں دوائیوں کے ساتھ ہم نے اس کو پنجاب سے نکال کے جو ہے وہ سندھ تک محدود کر دیا ہے، اور اس میں پروپیگنڈا جو ہے بقول اپنے رانا سہیل صاحب کینیڈا والے کہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، پروپیگنڈا نہیں ہوتا، پروپیگنڈا ہوتا ہے. اوکے، تو وہ پروپیگنڈے کے ساتھ، یہ پروپیگنڈا کے ساتھ جو بھی میں یہ ریشہ دوائیاں آسان ہم کر لیتے ہیں، وہ نکال کے جو باہر پھینک دیا گیا ہے. بہرحال تو وہ یہ سسٹم کو اگر بچانا ان کی اپنی کہہ لیں کہ مجبوری ہے. اور خبر یہ ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون واقعی وہ مہر کا خدشہ درست ہے. وہ آج یہ بڑی شخصیت نون لیگ کی ذہنی طور پر، نون لیگ مجموعی طور پر تیار ہے کہ پھر زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، مارشل لا لگ جائے گا، لگ جائے مارشل لا. اول تو یہ لگ نہیں سکے گا. ان کا یہ موقف ہے کہ جو استعفے دے کے آئیں گے وہ لوگ میں، عوام میں وہ ہیرو ہوں گے، اور وہ جب جہاں پہ کھڑے ہوں گے قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، پتہ نہیں کھڑی ہوگی کہ نہیں ہوگی. لیکن اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر مارشل لا لگ جائے گا.
وہ ان کے کہنے کا مطلب یہ، اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مارشاء اللہ لگانا اتنا سوکھا نہیں ہے. کیوں سوکھا نہیں ہے؟ کہ وہ ان کو وہ بارے میں نہیں ہے. تو اگر پھر بھی لگتا ہے تو لگ جائے، کیڑا کوئی پہلی باری لگنا ہے. یہ مسلم لیگ نون کا سٹانس ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، اس سے بچنا چاہیے. مجھے پیپلز پارٹی والوں کی، بلاول بھٹو کی ایک پریس کانفرنس یاد آ رہی ہے، جب ایک صحافی نے ان سے کہا کہ آپ اس تحریک کو اگر اس لیول پہ لے جائیں گے کہ سسٹم کو جیم کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر تو اگر کوئی غیر دستوری کام ہوگا تو اس کے پھر آپ ذمہ دار ہوں گے. تو انہوں نے جواب دیا تھا ذمہ دار تو وہی ہوں گے. تو اب صورتحال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی آپشن ہے پیپلز پارٹی کے پاس کہ وہ سندھ حکومت رکھنا چاہتی ہے، رکھے، وفاق میں استعفے دے، ادروائز تو پھر کام نہیں چلتا. اب اگر یہ بھی ہم فارمولہ مان لیں تو پھر ایک تانا بن جائے گا، انگلی اٹھے گی، اور پیپلز پارٹی کے اوپر یا پی ڈی ایم کے اوپر پی ٹی آئی والوں کے پاس ایک اخلاقی تانا ہوگا دینے کے لیے کہ دیکھیں کہ اپنا نہیں اقتدار چھڑیا، جہاں پہ ان کے پاس پاور ہے وہ نہیں چھوڑی، تو کیا لڑائی صرف اقتدار کی ہے، کرسی کی لڑائی ہے. یہ وہ پھر اس پہ کھیلیں گے، اور یہ ایک کمزور جس کو کہتے ہیں نا سافٹ بیلی ہوگی پی ڈی ایم کی، جس پہ وہ ٹھڈے کرائیں گے اور وہ مار مار کے لو لوہان کر دیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بھی بارے میں نہیں ہوگا. لیکن پیپلز پارٹی کی اب سن لیں، پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ اب اندر یہ مشاورت کر رہے ہیں. پائن کے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو تھا، جس کا ترا ہمارے پاس تھا کہ ہم ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہیں، وہ نون لیگ وہ چھین چکی ہے. نون لیگ جو ہے وہ پولیٹیکل مائلیج بہت زیادہ لے چکی ہے، ہمیں وہ رون ڈالے گی، برباد کر دے گی. اگر انہوں نے استعفے دے دیے اور ہم پیچھے رہ گئے تو ہمارا فیوچر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو پیپلز پارٹی اس نہج پہ سوچ رہی ہے کہ پائن استعفے دیو تو ہو سکتا ہے کہ منیمم جو ہے وہ پیپلز پارٹی یہ کوشش کرے کہ یار کہ چلیں سندھ کی حکومت بچا لیں اور یہاں پہ وفاق میں ہم استعفے دے دیں. لیکن وہ بھی چارہ کارگر ثابت نہیں ہوگا. تو دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ وہ پھسی سی ایک استعفے دے دیں یہ جائے سندھ کے بغیر، یا پھر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کہے کہ السلام علیکم، تسی جانو تہاڈا کام جانے، ہم تو اس طرح کی سیاست نہیں کرتے، ہم سسٹم کو بچانے کی کوشش کریں گے. اور ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ والے جو ہیں وہ اس دفعہ بغض نواز شریف میں جو ہے آصف علی زرداری کے ساتھ محبت کی کوئی پینگ بڑھانے کی کوشش کریں. کیونکہ یہ تو طے ہے کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کی خواہشات پر پورا نہیں اترے، توقعات پر بھی پورا نہیں اترے. اور جو شوشا، وہ میں آگے چل کے آپ کو ایک اور خبر ہے وہ اس پر ہم بات کریں گے کہ وہ جو ویڈیو لیک ہوئی ہے کہ جی کہ وہ نواز شریف اور اپنے جو کیا نام ہے جی ساگڈار صاحب، اور ادھر سے لاہور سے مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز، ان کی کوئی زوم پہ کوئی میٹنگ ہو رہی تھی یا کسی پہ بھی میٹنگ ہو رہی تھی آن لائن، تو وہ لیک ہو گئی ہے. اور وہ لیک ہوئی ہے، اس میں کیا کیا وہ کہانیاں ہیں، وہ ساری بات میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ کیا کیا لیک ہوا کیا نہیں ہوا. تو اس میں بیسیکلی جو کہہ لیں کہ جو پوائنٹ اس ویڈیو کے اوپر جو ٹارگٹ اچیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نون لیگ نہیں چاہتی کہ جی کہ جو ہے عثمان بزدار وہ تبدیل کیا جائے. تو یہ سارے کے سارے ماؤتھ پیس جو ہیں جو اس طرح کی ویڈیو لیک کے ذریعے بیسیکلی جو ٹارگٹ جس کو کر رہے ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو کر رہے ہیں. اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ پاکستان کی جو کہہ لیں کہ طاقتور لوگ ہیں وہ ان کو پسند نہیں کرتے. میں یہ کوئی 8-9 مہینے سے یہ والی خبر آپ کو مسلسل دے رہا ہوں، اور وہ جو لوگ اس طرف کے ماؤتھ پیس تصور کیے جاتے ہیں وہ پچھلے 8-9 مہینے سے ہی عثمان بزدار کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں، اور عمران خان جو ہے وہ عثمان بزدار کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اگر تو پاکستان میں جو تبدیلی ہے وہ پاکستان کی قوت طاقتور اداروں کی مرہون منت ہوتی ہے، اور یہ بھی جو سیٹ اپ قائم ہوا ہے، اگر تو پی ڈی ایم کا جو یہ دعویٰ ہے، خیال ہے کہ یہ سیٹ اپ جو ہے وہ پاکستان کے طاقتور اداروں کا قائم کردہ ہے، اور اس کی وجہ اور مطلب اور کوئی وجہ نہیں، صرف یہ وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے کہہ لیں کہ کنٹرول کو دوام دینے کے لیے اس ریاست کے اوپر یہ سیٹ اپ قائم کیا ہے، اور جو حقیقی عوامی قوتیں ہیں ان کو باہر نکال دیا ہے پورے ریاستی سٹرکچر سے. تو پھر اس کا مطلب یہ سمجھیں کہ پھر اگر وہ عمران خان سے ناخوش ہیں، اور جس کے ہمیں اشارے بھی مل رہے ہیں، تو پھر آصف علی زرداری کے ذریعے تو ہو سکتا ہے کام کر لیے جائیں، لیکن یہ اتنے سوکھے کام نہیں ہیں. تو آنے والے چند دن
بڑے اہم ہیں، جس میں پی ڈی ایم کا جو ہے وہ مستقبل کا فیصلہ ہوگا کہ نون لیگ کی چلے گی، مولانا فضل الرحمان کی چلے گی، یا پیپلز پارٹی ان کو بنانے کے میں کامیاب ہو جائے گی کہ نہیں استعفے نہیں دیتے، سسٹم کے اندر رہ کے ہی سسٹم کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کے اوپر جو بد اعتمادی ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے، اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کا قائم رہنا سب کی مجبوری ہے، حتیٰ کہ عمران خان کی بھی مجبوری ہے۔ اس پہ پھر بات کریں گے، فی الوقت اتنے، بہت بہت شکریہ۔